खातून हज़रात अस्सलाम वालेकुम। उर्दू घर की आज की जो नशिस्त है वो दाग दहलवी के बारे में है, और हमने पहले ही हमारे शेख एजाज साहब को हमने नामजद किया है, वो आज हमारी सदारत कर रहे हैं प्रोग्राम की। तो उर्दू घर की जिस तरह जो रहनुमा उसूल हैं उसके हिसाब से जिस तरतीब से लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं उनको दावत खिताब दूंगा। तो दाग दहलवी पे बात करने के लिए सबसे पहले मैं सलमान आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमें अपने कुछ इजहार ख्याल करें। जी, हाजरीन हाजरीन महफिल को आदाब। और मैं तो आज बुरा फंस गया, क्योंकि बिल्कुल भी किसी किस्म की भी कोई तैयारी नहीं है, और मैं तो चुपके से सुनने के लिए आया था। तो मैं, मेरे ख्याल से बाकी कुछ पढ़ने का मौका नहीं मिल सका। हालांकि मैंने इरादा किया था, ये किताब है मेरे पास, आप लोगों ने तो यकीनन पढ़ी होगी। बज़्म दाग के नाम से याददाश्तें। ये दाग से मुतालिक चंद कामयाब तहरीरें हैं सैयद रफीक मार मार हरवी की। आई थिंक मार हरवी करें जी इनको। और ये वही है, ये जिंदा किताबों के सिलसिले से शाया की है राशिद अशरफ ने। तो मेरा इरादा था कि आज की महफिल से पहले मैं इसको पढ़ लूं, लेकिन बिल्कुल मौका नहीं मिल सका। ये इन्होंने रफीक साहब ने मुख्तलिफ जगह पे जो छुपे हुए थी, क्या कहते हैं, तहरीरें मौलाना एहसन की और मौलवी इफ्तिखार आलम की, कि उनके रोजनामचे थे। तो ये रफीक साहब ने 1956 में लखनऊ से इसको कंबाइन करके शाया कर दिया था, जो कि बेसिकली दाग की सोबत में गुजरे हुए 4 सालों की रुदाद है। तो वो इस महफिल के लिए बिल्कुल ये कहना चाहिए, हर सही होती उस हिसाब से अच्छा इसका जिक्र होता, लेकिन मैं इसको पढ़ ही नहीं सका, तो माफी चाहता हूँ। तो अभी फिलहाल तो खैर मैं फिर पास करता हूँ, और बस ये एक फिक्रा, क्या कहते हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी का शेयर कर देता हूँ। कि उन्होंने कहा कि हर आदमी अपनी बीवी को मुसद्दस से हाली समझता है, और दूसरे की बीवी को दाग की गजल। तो आई थिंक अभी के लिए अभी इतना ही कहता हूँ, फिर इंशाल्लाह कभी किताब पढ़ लूंगा तो उसके बाद ज्यादा जिक्र कर सकूंगा। बस इससे हट के दाग साहब के बारे में, उनकी शायरी के बारे में एतराफ करता हूँ कि मैंने लग के उनकी शायरी को नहीं पढ़ा। चीदा चीदा अशार, चीदा चीदा गजलें जो गाई गई हैं, जो सुनी गई हैं, वो सबने जो कि बहुत ही ज्यादा मशहूर हैं, और यकीनन बहुत मुनफरिद हैं, और वो उस्ताद का दर्जा रखते हैं। वो सुनी हुई हैं। इसके अलावा जो एक अपना हमारे शमसुर रहमान फारूकी साहब ने उनकी निस्बत, उनके ऊपर तो नहीं दी, उनकी वालदा के ऊपर जो बुनियाद बना के नॉवेल लिख दिया, वो उर्दू अदब में यकीनन एक सरमाया है, और बहुत ही लाजवाब चीज है। आप लोगों को कई चांसेस है, आसमान से मेरी मोहब्बत का अंदाजा तो है मेरे ख्याल। तो बस मैं अभी बस नहीं कहूंगा, और इंशाल्लाह आगे गुफ्तगू करते हैं। शुक्रिया। तो आप इस किताब से कोई आर्टिकल क्यों नहीं पढ़ देते? अभी मैं पढ़ देता जरूर। अव्वल तो ये आर्टिकल नहीं है, काफी उन्होंने 100-150 पेज की किताब लिख दी है पहले ही। चले, अगर मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं कुछ ढूंढ लेता हूँ, ढूंढने का भी मौका नहीं मिला कि पढ़ूं क्या। तो ऐसा कर लेते हैं, मैं इतनी देर में कुछ देर तलाश कर लेता हूँ, अगर कुछ मुझे मिल जाए तो कुछ आप इंटरेस्टिंग चीज। आखिर में चलिए, आपके इसमें से कुछ पढ़ दें इख्तिबास। तो हम थोड़ी देर में आपके पास लौट कर आएंगे, आप इतनी देर में अपनी तैयारी कर लीजिए। ठीक है। तो वैसे भी लोग थोड़े हैं, तो मेरे ख्याल में सदर साहब को कोई एतराज नहीं होगा। सलमान भाई के बाद मैं मोहतरमा सूफिया जमीर साहिबा आपसे गुजारिश करूंगा आपके ख्याल के लिए। तो मैंने दो चीजें कुछ लिखने की कोशिश की। एक तो दाग पे जो इतराजात होते हैं, तो उनके बारे में कुछ लिखने की कोशिश की। और दूसरे जो दाग की शायरी का आई थिंक सबसे बुनियादी अंसर है, वो उनका एटीट्यूड या तेवर है। तो उसके बारे में मैंने कुछ लिखने की कोशिश की है। जहां तक दाग के तेवर का ताल्लुक है, तो ये मेरे मजमून का उन्वान ही दाग का एक मिसरा है कि आपके सर की कसम दाग को परवाह ही नहीं। तो ये दाग का एक, जिसे कहना चाहिए, उनका अंदाज था, उनका असलूब था, उनका तेवर था, जो थ्रू आउट उनकी शायरी में नुमाया नजर आता है। गालिब ने कहा था कि उल्टे फिराए दरे काबा अगर वाना हुआ। जॉन एलिया ने कहा कि नहीं दुनिया को जब परवाह हमारी, तो फिर दुनिया की परवाह क्यों करें हम। और फिर आज रहमान फारिस कहते हैं कि तू बेवफाई करे और फिर यह हुक्म भी दे कि बस तेरा रहे फारिस, तेरा गुलाम है क्या। तो
محبت کا اظہار اور محبوب کی ناز برداری والی شاعری ہمیشہ سے غزل کی روایت رہی ہے، لیکن شعراء نے یہ جو اگر آپ اوپر والے شعر سنیں تو شعراء نے ہر دور میں غزل کے ان تقاضوں سے انکار کرتے ہوئے محبوب کو بڑے بے باک اور دو ٹوک انداز میں بھی مخاطب کیا ہے، اور کئی شعراء نے محبوب کے آگے سر نہیں جھکایا ہے، بلکہ اس کی بے مربتی کے خلاف شدید احتجاج کیا ہے، لیکن اس روایت کی داغ بیل، نو پن انٹینڈیڈ، داغ نہیں ڈالی ہے۔ تو اس سے پہلے بھی ایسی تیور والی شاعری موجود تھی، لیکن داغ نے اس کو اپنا اسلوب بنا لیا ہے، اور وہی جو مصرع میں نے اوپر پڑھا، جو مضمون کا عنوان بھی ہے کہ آپ کے سر کی قسم، داغ کو پرواہ ہی نہیں، آپ سے ملنے کا ہوگا جسے ارماں ہوگا، جبکہ دوسرے شاعر جو ہیں وہ ملنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو وصل کے لیے تیار ہوتے رہتے ہیں۔ تو داغ کے اشعار کا لطف آپ اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ انہیں داغ کے ہی لہجے میں نہ پڑھیں، تو آپ کے لیے وہ مائنڈ سیٹ ہونا ضروری ہے، اور وہ ان کا لب و لہجہ ہونا ضروری ہے، پڑھنے کا والے کا بھی وہی تیور ہونا چاہیے جو داغ کا تھا جب انہوں نے شعر لکھتے ہوئے وہ اختیار کیا۔ تو داغ کے اشعار میں آپ کو طعن و تشنیع بھی ملے گی، استہزاء، جلی کٹی، نفرت و بیزاری، غصہ اور برہمی، یہ وہ چیزیں ہیں جو داغ کی شاعری کے جنہیں ہم عناصر کہے جا سکتے، جبکہ اس سے پہلے شاعری میں وہ ایک لگاؤ اور انکساری اور سپردگی اور محبوب کے آگے مٹ جانے کا اور جو ایک عنصر تھا وہ سارے عناصر پائے جاتے تھے۔ داغ محبت تو کرتے ہیں مگر ان کے لگاؤ میں وہ عجز و نیاز کی کیفیت نہیں ہے، اور جب ہم ان کے اعتراضات دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کیوں ہے، کیونکہ ان کا محبوب وہ روایتی محبوب ہی نہیں ہے، وہ پردہ نشی محبوب نہیں ہے ان کا۔ تو شروع سے یہ سب چیزیں ادائے دلربانہ کی طرح غزلوں میں آ رہی تھیں، اور یعنی یہ بے باکی اور شوخی اور یہ محبوب پر چوٹیں کرنا، یہ اس زمانے میں آ رہا تھا، اور داغ کے علاوہ جرت اور انشاء وغیرہ کے کلام میں بھی یہ عناصر ملتے ہیں، لیکن داغ نے ان سب کو لازم و ملزوم کر دیا، اور انہوں نے بہت ہی کم شعر ایسے کہے ہیں جس میں یہ تیور، یہ تیہا، یہ تیکھا پن نہیں ہے۔ تو اور داغ جس طرح خوبی کے ساتھ ان چیزوں کو نبھاتے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ وہ انہوں نے یہ سب کچھ دانستہ اس میں نہیں ڈالا، وہ بلکہ غیر دانستگی میں کرتے چلے جاتے ہیں، یہی ان کا انداز ہے، یہی ان کا جسے کہتے ہیں نا سٹائل ہے۔ تو شوخی ان کے اشعار میں اس طرح سے گھل مل گئی ہے کہ ان کی شاعری کی فطرت بن گئی ہے، اور یہ ان کی ذکاوت اور یہ ان کا انداز اور یہ ان کا ایٹیٹیوڈ جسے ہم کہیں گے بناوٹی اور نمائشی نہیں ہے۔ اگر ہم ان کے مقابلے میں انشاء کی شوخی کو دیکھیں تو اس پہ ریختی کا گمان ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں، انشاء کہتے ہیں کہ دیوار پھاندنے میں دیکھو گے کام میرا، جب دھم سے آ کہوں گا صاحب سلام میرا، تو یہ اس میں آپ کو ریختی کا عنصر ملے گا۔ لیکن داغ کی جو شاعری ہے اس میں یہی تیور اور یہی انداز ایک اعلیٰ اور عرفہ طریقے سے ملے گا، تو اس میں بانک پن ہے، اس میں نرالا پن ہے، اس میں ایک اچھوتا پن ہے، اور جسے کہنا چاہیے زبان کا چٹخارا ہے۔ تو یہ شروع سے ہی ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کہ غالب کی شاعری دماغ کی شاعری اور داغ کی شاعری زبان کی شاعری ہے۔ تو اردو شاعری ابتدا ہی سے غم و علم پر جان دیتی تھی، اس سلسلے میں اتنا مواد اکٹھا ہو گیا تھا کہ لوگ گھبرانے لگے تھے، لیکن داغ نے لوگوں کو ان کے غم بھلانے پہ مجبور کیا ہے۔ انہوں نے کوئی کامک پوئٹری نہیں کی، مزاحیہ شاعری نہیں کی، لیکن جو انہوں نے روایتی شاعری کی ہے اس میں بھی اضمحال اور وہ قنوتیت بہت کم ہے، اور زیادہ تر دل بہلانے کی باتیں ہیں، ہلکی پھلکی شاعری ہے۔ لوگ فلسفہ اور گہرائی بھی اتنی نہیں چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے سیدھے سادے الفاظ میں واردات عشق بیان ہو، کچھ زبان کی چاشنی ہو، کچھ بیان کا لطف ہو، اور اس زمانے میں جس قسم کے عشق کا غلبہ تھا وہ یا تو وہ مومن کا پردہ دار عشق تھا یا پھر یہ داغ کا عشق تھا جس کو لوگوں نے ان کے اعتراضات میں بازاری عشق کہا ہے۔ لیکن عشق تو عشق ہوتا ہے، اور عشق میں ہمیشہ سے ہی یہ عنصر کہ صرف آپ اپنے محبوب کے لیے میٹے نہیں بلکہ اس سے آپ کو شکایت بھی ہو سکتی ہے، اور آپ اس کو بلکہ برا بھلا بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو عاشق بھی بہرحال انسان ہے، تو اس زمانے کے لوگوں نے اس سے زیادہ ریلیٹ کیا داغ کی شاعری سے، اسی لیے داغ کا اسلوب پھر بہت لوگوں نے اپنایا اور آج تک اس پر چل رہے ہیں۔ تو اس کو میں کہوں گی کہ یہ ان کی تھوڑی بہت خودداری اور عزت نفس بھی ہے کہ رسم و روایت کی وجہ سے شعراء ہمیشہ سے یہ سب کچھ کہنا چاہ رہے تھے مگر وہ جھجکتے تھے، وہ غزل کی روایت کو توڑنا نہیں چاہتے تھے کہ غزل کی روایت میں ہمیشہ محبوب کے آگے جھکنے کی روایت تھی، لیکن داغ نے جو کہنا تھا انہوں نے بلا جھجک کہا، اور اسی لیے اقبال نے مرثیہ داغ لکھا۔ اقبال ظاہر داغ کے شاگرد تھے، تو انہوں نے لکھا کہ تھی زبان داغ پر جو آرزو ہر دل میں ہے، یعنی یہ لیلا وہاں بے پردہ یا محمل میں ہے۔
تو جو داغ نے کہا وہ سب کہنا چاہ رہے تھے لیکن سب ڈرتے تھے، لیکن داغ نے اس کو بلا جھجک اور بلا ڈر کے کہا، اور انہوں نے کہا یہ میرا انداز ہے اور میں اسی طرح بات کروں گا. تو اور داغ کی یہ شوخی صرف جو ان کی شاعری میں نظر آتی ہے وہ ان کے مزاج میں بھی تھی. ان کے کئی لطیفے مشہور ہوئے، تو ان کے مجھے ایک دو تین لطیفے بھی ملے جو میں نے کہا کہ میں سنا دیتی ہوں کہ شاید دلچسپ لگیں. کہ ایک روز ان کے ایک شاگرد مستجاب خان آئے تو داغ مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے، تو وہ ان کو نماز پڑھتا دیکھ کے واپس جانے لگے. تو داغ نے اسی وقت سلام پھیرا اور کہا واپس کیوں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا آپ نماز جو پڑھ رہے تھے. اور داغ نے کہا نماز ہی پڑھ رہا تھا، لاہور تو نہیں پڑھ رہا تھا. تو یہ داغ کا جسے کہتے ہیں برجستگی اور ان کی ذکاوت ہے. ایسے ہی مرزا مظہر حسین ایک موقع پہ داغ سے کہنے لگے کہ آپ بہت آسانی سے شعر کہہ لیتے ہیں، مجھے تو شعر کہنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے. پان بنوا کر خاص دان میں رکھتا ہوں، 4-5 چلمیں حقے کی بھری جاتی ہیں، پلنگ پر لیٹ کے کروٹیں بدلتا ہوں تو شعر کہتا ہوں. یہ سن کر داغ بولے میاں یہ تو معلوم ہوتا ہے تم شعر کہتے نہیں بلکہ شعر جنتے ہو. کی انداز، ان کی جو طبیعت کی شوخی تھی وہ فطری تھی، اسی لیے وہ ان کی شاعری میں در آئی ہے، اسی لیے وہ فورس نہیں لگتی ان کی شاعری میں. اگر آپ داغ کے شاگردوں کو دیکھیں تو ایک دفعہ ان کے ایک شاگرد ان کا رجسٹر دیکھ رہے تھے تو ان کا 1005واں نمبر تھا، تو اور اس کے بعد بھی بہت سارے، تو داغ نے اپنے شاگردوں کا رجسٹر رکھا ہوا تھا، تو تقریباً 2000 نام تھے اس رجسٹر میں. تو ان شاگرد نے داغ سے کہا کہ جناب قیامت میں ایک امت آپ کی بھی ہوگی. سن کر ارشاد کیا جس امت میں نوح جیسے پیغمبر ہوں اس امت کا کیا کہنا. تو یہ نوح ظاہر نوح ناروی کی طرف اشارہ ہے جو ان کے شاگرد تھے. تو داغ کی شخصیت میں بہت جسے کہنا چاہیے مردانہ پن تھا، تو اسی لیے وہ ریختی والی زبان استعمال نہیں کرتے. ان کی آواز لگتا ہے کہ ایک مرد کی آواز ہے، اور ان کے لب و لہجے میں جارحانہ پن ہے، اسی سے اس پہ تیور آتا ہے. معاملات عشق میں بھی سختی اور کھردرا پن ہے. غالب کے یہاں بھی پندار عشق تھا، الٹے پھرائے در کعبہ اگر وانہ ہوا، مگر داغ کا ٹھسا ہی اور ہے کہ یہ کیا کہا کہ میری بلا بھی نہ آئے گی، کیا تم نہ آؤ گے تو قضا بھی نہ آئے گی. تو وہ مرتے بھی ہیں، موت کا بھی ذکر کرتے ہیں تو ایک ٹھسے کے ساتھ کرتے ہیں. تو سچ ہے کہ داغ کے ہاں ایک ٹیڑھ سادگی میں، ایک سیدھ بانک پن میں ہے. تو عشق کے خنجر نے داغ کو گھائل کیا تھا، لیکن انہیں خنجر چلانے والے پہ خنجر چلانے میں دریغ نہیں تھا. وہ محبوب سے برابر کی چوٹ لڑتے ہیں. ایک کی کمتری دوسرے کی برتری کا سوال نہیں ہے، ان کا عشق کا سودا ہمسری اور برابری کا ہے. نہ محبوب کی پشیمانی انہیں پشیمان کرتی ہے، نہ اس کی بے وفائی کا انہیں غم ہے. تو نہیں اور صحیح، اور نہیں اور صحیح، جواب اس طرف سے بھی فی الفور ہوگا، دبے آپ سے جو وہ کوئی اور ہوگا. ہاتھ باندھے ہوئے اغیار کے ساتھ آؤ گے، ہم دکھا دیں گے مزہ روز جزا ہونے دو. تو وہ اپنے محبوب کے ساتھ باقاعدہ مقابلے پر تیار ہیں. تو یہ تھوڑا سا تھا جو میں نے داغ کے تیور کے بارے میں، ان کے ایٹیٹیوڈ کے بارے میں لکھا تھا، جو آپ باقی کے شعرا میں بھی دیکھتے ہیں. داغ پہ جو اعتراضات ہوئے میں ان کی ایک مختصر سی فہرست آپ کو دے دیتی ہوں کہ ان کے اوپر کیا اعتراضات ہوئے. ظاہر ان پہ جواب دینے کا پھر میرا وقت ختم ہو رہا ہے. تو داغ پر جو بہت بڑا اعتراض ہوا وہ یہ تھا کہ ان کا عشق بازاری عشق تھا، وہ معیاری عشق نہیں تھا. تو اس کی وجہ سے بہت سے لوگ ان کے کلام کو مسترد کر دیتے ہیں، یا ان کے کلام کو پڑھنا وہ اپنے وقار اور اپنے مقام کے خلاف سمجھتے ہیں، یا اس کی تعریف کرنا. ان کے اوپر ایک یہ بہت بڑا الزام تھا کہ ان کے کلام میں غیر معمولی شوخی ہے اور متانت اور سنجیدگی کا عنصر نہیں ہے، تو اور اس کا بلکہ اس کا خون بہتا نظر آتا ہے. تو جو لوگ ظاہر متین اور سنجیدہ ہیں وہ پھر اس کلام کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو پڑھنا ان کے معیار کے خلاف ہے. پھر لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے کلام میں فلسفے کی کوئی گہرائی نہیں ہے، وہ تصوف سے بھی معرہ ہے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ محض تفریحی اور نفسی شاعری ہے، اور ان کا عشق جو ہے وہ صرف جسمانی عشق ہے، اور اس میں مثالی اور شاعرانہ عشق سے وہ کوسوں دور ہے، جو کہ شاعری کی ہمیشہ سے ہماری روایت رہی ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے اپنی شاعری سے لوگوں کا اخلاق خراب کیا ہے. تو یہ ظاہر اعتراضات اگر درست ہوتے تو داغ کی شاعری اب مٹ چکی ہوتی، لیکن داغ کا بے شمار لوگوں نے اتباع کیا. داغ کی شاعری میں یہ اعتراضات کسی حد تک پائے ان ظاہر لوگوں نے اعتراض کیے ہیں، تو یہ سب باتیں کسی حد تک درست بھی ہیں، لیکن ان سب کے پیچھے کچھ نہ کچھ عوامل تھے. اگر ان کے صرف بازاری عشق کو ہی دیکھا جائے تو اس زمانے میں ہندوستانی طوائف
قدیم یونان کی طرح ایک تہذیبی ادارہ تھی، اور طوائف کے ہاں جانا تہذیب کے منافی نہیں تھا۔ ہندوستان کی طوائف بھی رقص اور موسیقی، علم مجلسی، لباس کی تراش خراش، شعر و شاعری سے اچھی طرح واقف تھی۔ جس طرح آج کل اچھی گاڑی لینا باعث فخر ہے، اس طرح اس زمانے میں اعلیٰ درجے کی طوائف کے ساتھ روابط رکھنا عزت و افتخار کا سبب تھا۔ تو یہ پورے دور کا جمالیاتی ذوق اسی قسم کی عورتوں اور محفلوں سے متاثر تھا، تو ان کے متعلق گفتگو کرنا ان قابل داد سمجھا جاتا تھا۔ پردے کی رسم اور مغربی تعلیم کی کمی نے اس زمانے کی عورتوں کو گھروں میں محدود کر دیا تھا، اس لیے لوگوں کے پاس تو یہ کوئی اپرچونٹی نہیں تھی نا، وہ صرف ایک چلمن کے پیچھے کسی کو دیکھ کر عاشق ہو جاتے تھے، یا ایک دل پہ عاشق ہو کے پوری عورت سے محبت کر لیتے تھے۔ تو داغ تو یہ نہیں چاہتے تھے، انہوں نے پھر جو ان کو دستیاب تھا پھر انہیں عورتوں کے بارے میں انہوں نے لکھا۔ تو اس لیے داغ کا یہ کہنا کہ ان کا کلام عامیانہ ہے یا بازاری ہے، وہ اس دور کا عکاس تھا۔ پھر یہ فارسی الفاظ کی ترکیب اور خیالات کی گہرائی نہ ہونا، اس کے بھی رد میں تردید میں اشعار پیش کیے جا سکتے ہیں جو داغ کے کلام میں ایسے ملتے ہیں۔ لیکن یہ سچ ہے کہ اس زمانے میں فارسی الفاظ کی بھرمار تھی، اور ناسخ اور آتش وغیرہ نے بہت فارسی الفاظ اور تشبیہ و استعارہ اور قافیہ پیمائی پہ توجہ دی، تو داغ نے سب روایت سے انحراف کیا۔ تو روایت سے باغی ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، اور غالب کے ہاں فلسفہ کی گہرائی اور رفت خیال بہت تھا، لیکن اس کی وجہ سے اس کا اثر بھی محدود تھا۔ بعد میں ان کے کلام کو پذیرائی ملی، تو داغ جو تھے وہ عوام کی زبان میں لکھنا چاہتے تھے، تو انہوں نے عوام تک پہنچنے کے لیے یہ ایک اسلوب اختیار کیا، اور وہ تیر بہدف ثابت ہوا۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ سوز و گداز کی کمی تھی ان کے ہاں، تو سوز و گداز جو میر نے ظاہر ہے وہ اس کے بادشاہ تھے، مگر لوگ رنج و علم سے بھی تو تنگ آ چکے تھے نا، تو ان کو کچھ ہلکا پھلکا کلام چاہیے تھا، اسی لیے داغ کا کلام مشہور ہوا، اور لوگوں کو لگا کہ اس میں سادگی اور متانت تو نہیں ہے، لیکن جگت بازی اور تسنع بھی نہیں ہے، مگر زبان کا چٹکارا ہے۔ تو اسی لیے لوگوں نے ان کے کلام کو اتنا پسند کیا۔ تو الغرض داغ، میں ختم بات اسی پہ کروں گی کہ وہ زبان کے جادوگر تھے، اور اردو شاعری نے داغ کے برابر کا فکر باز پیدا نہیں کیا ہے۔ ان کے جذبات پہ لوگ نفرین بھیجتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ان کی زبان پر واہ کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تو ان کی قوت اظہار کا لوہا تو سب مانتے ہیں، اور اردو شاعری میں بہت کچھ داغ کا رہین منت ہے۔ میں نے بھی پہلے ایک آرٹیکل لکھا تھا جو داغ کے محاوروں کے بارے میں تھا، جب ہم نے محاورات کے اوپر پروگرام کیا تھا، اور پھر میں نے یہ لکھا تھا کہ ان محاوروں کو آج کے شعراء کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ داغ ہی کی روایت ہے جس کو شعراء لے کے آگے چل رہے ہیں۔ شکریہ۔ بہت شکریہ۔ اب ہم پروگرام آگے بڑھاتے ہیں، اور اب میں حسن زیدی صاحب آپ سے گزارش کروں گا، سننا چاہیں گے داغ دہلوی پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ انمیوٹ کر لیجیے حسن صاحب اپنے آپ کو۔ بس بات یہ ہے کہ داغ کی جتنی شاعری زبان زد خاص و عام رہی، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی منفرد لہجے کے شاعر تھے، اور جتنی خصوصیات ان کی شاعری میں ہیں وہ انہوں نے اپنے شعروں میں بھی بیان کی ہیں۔ مثلا زبان کے متعلق سب لوگ ہی جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں، داغ ہندوستان میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ تو انہوں نے جو تراکیب نئی استعمال کی اپنی شاعری میں، اور جو حسن بیان ان کا ہے، اور اس میں ان کے آپ دیکھیں تو ان کے شعروں میں بھی اس بات کی عکاسی نظر آتی ہے۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ کیا پوچھتے ہو کون ہے یہ، کس کی ہے شہرت، کیا تم نے کبھی داغ کا دیوان نہیں دیکھا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے۔ تو اسی طرح جتنے محاوروں کا ذکر ہوا وہ بھی انہوں نے استعمال کیے۔ آپ کے سر کی قسم داغ کو پرواہ بھی نہیں، آپ کے ملنے کا ہوگا جیسے ارما ہوگا۔ اس طرح کے اشعار اور صاف گوئی دیکھیں آپ تو ہر قسم کی ان کو صاف گوئی اور حق گوئی ان کی شاعری میں نظر آتی ہے۔ یہ ہے کہ وہی شب وصل مؤذن نے اذاں پچھلی
دی شب وصل مؤذن نے اذاں پچھلی رات، ہائے کمبخت کو کس وقت خدا یاد آیا۔ تو یہ ان کی اس طرح کی جو شاعری ہے وہ دلوں کو کافی موتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ تمام لوگوں نے ان کی شاعری کو پسند کیا ہے، بڑے بڑے شعراء نے پسند کیا ہے، اور آج تک وہ شاعری جو ہے وہ مشہور ہے اور لوگ پسند کرتے ہیں اس کو۔ غزلوں کو بھی ان کی بڑی پذیرائی ملی، مثلا ان کی شاعری میں ترنم اور موسیقیت بھی بہت تھی۔ تمہارے خط میں نیا ایک سلام کس کا تھا، نہ تھا رقیب تو آخر وہ نام کس کا تھا۔ اسی طرح وفا کریں گے نبھائیں گے بات مانیں گے، تمہیں بھی یاد ہے کچھ یہ کلام کس کا تھا۔ تو اس طرح کی چیزیں ان کی شاعری میں بہت ملتی ہیں۔ ہر روز کی جھکجھک سے میرا ناک میں دم ہے، ہر روز کی جھکجھک سے میرا ناک میں دم ہے۔ اسی طرح حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے یہ بڑا مشہور ہے ان کا، تو نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح، آپ کے سر کی قسم داغ کو پرواہ بھی نہیں۔ اس طرح کی شاعری جو تھی ان کی بڑی مشہور ہوئی، اور ان کے جو طرز بیان میں صفائی، فصاحت، چستی، نکھار، البیلا پن اور جو فنی رچاؤ ملتا ہے بہت کم لوگوں کے حصے میں آیا۔ اور انہوں نے جو حسن بخشا، مثلا آپ دیکھیں کہ بہت جلائے گا حوروں کا داغ، بہشت میں بغل میں اس کے وہاں ہند کی پری ہوگی۔ جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہوں، ایسی جنت کا کیا کرے کوئی۔ تو یہ میں نے بھی کوئی زیادہ نہیں پڑھا، تھوڑا تھوڑا جو یاد آیا میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن میں ان کی شاعری کا بہت دل دادا ہوں، تو باقی میرے خیال ہے اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتا ہوں۔ شکریہ حسن زیدی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اب میں گزارش کروں گا جناب عامر سلیمان، ڈاکٹر عامر۔ بہت بہت شکریہ آج کی محفل کی بات کا۔ تو میرا خیال ہے کہ داغ جو ہے وہ صحیح موڑ پہ ایک ٹرانزیشن شاعر تھے اردو شاعری کے اندر۔ تو بات جہاں سے شروع ہوتی ہے، ہر آپ لوگوں کو شاید معلوم ہے وہ ذوق کے شاگرد تھے اور انہوں نے غالب سے ڈالی، تو ایک پورا ایک عہد تھا۔ اور اگر آپ دیکھیں ذوق کے خاص طور پہ غالب کی غزلوں میں ذکر ہی نہیں ہے کہیں غدر کا۔ تو شاعر جو تھا وہ اپنے معاشرے کے ساتھ ایک اپنی اندر ہی گم رہتا تھا، ان چیزوں کا ذکر نہیں آتا تھا کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ بہادر شاہ ظفر پہ جو بہت ہی ظلم ہوا تو اس نے کچھ لکھ دیا، مگر وہ جو عناصر خمسہ کا دور تھا، جو سر سید کی تحریک تھی، ندوۃ العلماء شروع ہوا لکھنؤ کے اندر، تو ایک پورا ایک کلائمیٹ تھا، اور اس کے اندر داغ نے غزل کو اور اردو کی جو نظم تھی اور اردو شاعری کو ایک نئی جہت سے آشنا کیا، جس طرح کی اس کی کئی مثالیں پہلے بھی دی جا چکی ہیں۔ مجھے بھی یاد ہے میں ایک دفعہ ڈیبیٹنگ کانٹیسٹ کی صدارت کر رہا تھا، تو اس طرح کی روایت ہوتی ہے مزاحیہ تقریروں میں، وہ صاحب صدر کا بہت مذاق اڑاتے۔ تو ایک میرے دوست نے کافی مذاق اڑایا، جب وہ چلا گیا ججز نے اس کے مارکس لگا دیے، میں نے ویٹ کیا تو میں نے داغ کا شعر پڑھا کہ دان نہ تو گالی سے پورے کا پورا ایک ماحول تھا۔ داغ نے جو اپنی اردو شاعری کو جو گفٹ کیا، ایک نیا انداز، نیا اسلوب، اور ان کے زمانے میں ان کی جو نیت تھی اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ علامہ اقبال ان کے شاگردوں میں سے تھے۔ تو آپ کی غزلیں جو ہیں وہ زبان دد عام ہے، اور ایک شاعری کا وہ جو رجحان تھا وہ اس کے بعد جاری رہا ہے۔ جس طرح کہا گیا ہے، جس طرح فیض کی غزلوں میں بھی ان کو ان کے دور کی عکاسی ملتی ہے۔ تو جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر وہ دہلی کا یادگار مشاعرہ، اس میں اگر علامہ اقبال کلام سناتے اور یہ سناتے چینو اور اب ہمارا ہندوستان ہمارا، تو ہوٹ ہو جاتے، کیونکہ اس زمانے کے ساتھ، اس ماحول کے ساتھ مماثلت نہیں رکھتا تھا۔ مگر جب انہوں نے وہ کلام لکھا تو آج وہ تقریباً ترانہ ہندی جو ہے وہ ہندوستان میں آلموسٹ قومی ترانہ بننے کے نہج پہ آ گیا تھا۔
تو اسی طرح داغ نے اپنے عہد کے مطابق لکھا، اور تھوڑا سا اردو ادب کی جو ٹرانزیشن ہو رہی تھی جو کہ کلاسیکل ادب سے نیا ادب کی طرف، انہوں نے سب سے پہلے اس بات کا کر کے، تو وہ اس طرح کے ان استاد شعراء میں تھے جن کی بات لوگوں نے سنی۔ حالی نے بھی بہت خوب لکھا، مگر حالی تھوڑا سا لگ رہا تھا کہ اس وقت شاعری وغیرہ کے حلقے میں ان کا ایک اور طرح کا مقام تھا، مگر جو داغ نے لکھا وہ ان کی اہمیت، ان کی چیزیں جو ہیں، اس نے میرا خیال ہے اردو ادب کی شاعری کا رجحان مکمل طور پہ بدل دیا، اور خاص طور پہ فیض جیسے اشعار، یا آج کل کئی شعر ہیں جو ان کا ذکر کرتے ہیں، بلکہ پوری ایک بحث چھڑی ہوئی ہے کہ ہجر کا ذکر کتنا ہونا چاہیے اردو شاعری کے اندر۔ ان ساری چیزوں کا جو ہے میرے خیال میں داغ نے داغ بیل ڈالی، اور نو پن انٹینڈیڈ، اینڈ اس کے بعد انہوں نے یہ پورے ماحول کو شروع کیا۔ تو میرا خیال ہے اردو کا ایک جزو لازم ہے، اگر اردو کا جو عمارت ہے شاعری کی کھڑی، اس میں جو ایک اینٹ ہے جس جو داغ میں لگی ہوئی ہے، وہ اگر کھینچ دی جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مینار جو ہے ہلنے لگ جائے۔ ایک بہت اہم رول انہوں نے ادا کیا ہے اردو زبان کی ترقی میں، اور وقت نے اس کو ثابت کر دیا۔ تو بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ شکریہ۔ تو ہم آگے چلتے ہیں، اور فرحین اب اگر آپ خدا پہ کچھ بات کرنا چاہ رہی ہیں۔ نہیں، السلام علیکم، بہت شکریہ، لیکن آج میں صرف سننے کے لیے آئی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، تو پھر میرے خیال میں تھوڑا سا اس میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ ہم لوٹ کے ابھی صدر محفل کے پاس بھی آئیں گے اور سلمان کی بات بھی سنیں گے، لیکن میرے خیال میں نے 2-4 سلائیڈز بنائی تھی اس میں داغ دہلوی کے اوپر۔ کچھ چیزیں میں سمجھ رہا تھا پہلے ڈسکس ہو جائیں گی اور یہ ریڈنڈنٹ ہو جائیں گی چیزیں، لیکن کچھ اتفاق کی باتیں ڈسکس نہیں ہوا۔ تو اصل میں ان کا نام ابراہیم تھا، اور نواب مرزا خان کے نام سے آپ کو زیادہ ملے گا اس کا، اور ایک اور تخلص صاحب داغ تھا، خطبات بھی ان کے دبر الدولہ فصیل ملک، بلبل ہند ان کو کہا جاتا ہے، جو شاعری میں ان کو ہم بلبل ہند کے نام سے جانتے ہیں۔ دہلی کی پیدائش ہے 1831 کے، 1905 میں حیدرآباد میں انتقال فرمایا۔ ان کا بڑے ہی ایک امیر گھرانے میں ان کی پیدائش تھی، بہت ہی انفلوئنشل فیملی تھی، لیکن والد صاحب جو ہے ان کو پھانسی کی سزا ہو گئی تھی، کیونکہ انہوں نے ایک کسی انگریز افسر کے قتل میں ملوث تھے۔ تو اس کے بعد ان کے، اور یہ بہت چھوٹے تھے میرے خیال میں 7-8 برس کے تھے جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا، تو ان کے والدہ نے شہزادہ مرزا فخر سے شادی کر لی تھی، جو کہ اس وقت ولی عہد تھے ہندوستان کے، یعنی ان کے سوتیلے والد جو تھے وہ مرزا فخرو تھے، جو خود بھی شاعر تھے، اور اس طریقے سے اب ان کے سوتیلے دادا جو تھے وہ بہادر شاہ ظفر تھے۔ تو قلعہ معلیٰ میں دلی میں جو ہے ان کی پرورش ہوئی، سب یہ بتاتے ہیں کہ شہزادوں کی طرح ان کی پرورش ہوئی تھی، اور اس پہ کوئی اس پہ اختلاف کسی کو نہیں ہے۔ جیسے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے، بعض ہمیں کچھ ضمنی باتوں سے ہمیں ایک ماحول کا پتہ چلتا ہے کہ جو وہاں پہ اقدار تھے اس زمانے میں، جو کہ شاید اب نہیں ہے، کہ وہاں پہ سوتیلے اور سگے میں اتنی تمیز نہیں کرتے تھے، اور سوتیلوں کو بھی اپنوں کی طرح رکھتے تھے۔ تو جس طرح یہ کتاب دہلی کا یادگار مشاعرہ، اس میں آپ بات پڑھ کے سناؤں گا، اس میں بھی ذکر ہے داغ کا اور مرزا فخرو کا۔ تو مرزا فخرو جو ہے داغ جب پڑھتے ہیں تو مرزا فخرو کو بڑے فخر سے، یعنی ان کو ہوتا ہے کہ بھئی جیسے ان کا اپنا بیٹا ہو، سگا بیٹا ہو، اس نے کلام پڑھا ہو۔ تو قلعہ معلیٰ میں واقعی شہزادوں تر پرورش ہوئی تھی، اور جیسے پہلے ذکر ہوا ان کو ذوق، ان کو استاد تھے، اور غالب میں صحبت پائی انہوں نے، تو انہوں نے بڑے ہی جو ہے کی وقت دیکھا۔ اور جیسے بھی عامر بھائی نے کہا کہ یہ ایک میں اسی سے متفق ہوں، میں یہ کہوں گا کہ اس کو اس طرح کا یہ برج کا کام کرتے ہیں، وہ جو سنہری دور تھا ایک شاعری کا آپ کہہ لیجئے، اس کو نئے زمانے سے جوڑتے ہیں، حالانکہ حالی بھی موجود تھے جو غالب کے شاگرد تھے۔ اور پھر ہم یہ سلسلہ جو ہے آپ کو اقبال سے جڑتا ہوا ملتا ہے، کہ تو اس میں داغ جو ہے وہ ایک بڑے ہی ایک کلیدی، ایک مسنگ اینڈ کہہ لیجیے، مسنگ پوائنٹ کہہ لیجیے، یا کہیں کہ جن کو جوڑتا ہے کہ غالب کو اور اقبال کو۔ تو 1856 میں ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، یعنی جو 1857 ہنگامے تھے اس سے پہلے ہی تو یہ نکل گئے تھے، پھر قلعے سے تو باہر آ گئے تھے، ظاہر بات ہے ان کی والدہ اب
क्योंकि उनसे कोई ब्लड रिलेशन तो था नहीं, तो उनको उनके वालदा भी छोड़ दिया तकला उन्होंने। फिर उसके बाद ये रामपुर चले गए थे, तो 1857 के बाद रामपुर में वे नवाब कल्बे अली खान की मुलाजमत में रहे और काफ़ी अर्सा रहे वहाँ पे। उसके बाद जब उनका इंतकाल हो गया तो उनकी बाद जो उनके साहबजादे जो थे उन्होंने वो इतने अदब नवाज नहीं थे फिर निज़ाम दक्कन ने इनको अपने पास बुला लिया था और वहीं पर ये उनके शागिर्द बन गए थे। 1905 में है इनको फारिज हो गया था, वहाँ पे इंतकाल फरमाया। तो ये मुख्तसर इनके हालात ज़िंदगी है। फ़न पे इनकी काफ़ी बात हो चुकी, बहुत अच्छी इन्होंने अभी ख़ास तौर पर सुफिया ज़मीन ने बड़ी ही तफसील से बताया। इनको जो कहा जाता है कि दबिस्तान दिल्ली के आखिरी शायर, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि हमारी जो दो बुनियादी तौर पर दबिस्तान थे एक ज़माने में, एक लखनऊ का और एक दिल्ली का, तो इनको इकबाल खुद कहते हैं कि दबिस्तान दिल्ली के ये आखिरी शायर थे। इनके शागिर्दों की बात हुई और हम यकीनन हज़ारों में थे, सब ये बताते हैं कि हज़ारों शागिर्द थे, जिसमें अल्लामा इकबाल, जिगर मुरादाबादी, सीमा अकबराबादी, मुस्तर खैराबादी और न जाने कितने बड़े बड़े जय्यद नाम इसके अंदर शामिल हैं। अल्लामा इकबाल से कभी मिले नहीं, सिर्फ इनसे ख़त व किताबत होती थी, लेकिन अल्लामा इकबाल खुद कहते थे, ये नहीं कि तीसरे फर्द ने कहा, खुद कहते हैं कि मेरे उस्ताद जो है वो दाग देहलवी हैं। तो इस लिहाज से दाग को एक बहुत ही खास मुकाम हासिल है। हम सब जानते हैं कि ये गज़ल के लिए मारूफ हैं और आज तक इनकी गज़लें गाई जाती हैं। उस ज़माने में भी कहा जाता है कि जब ये गज़ल सुनाते थे तो जो उस ज़माने में तवाइफ़ें थीं वो जो इनकी गज़लें याद कर लेती थीं और तरन्नुम के साथ वो गा के सुनाती थी, तो यानी चंद घंटों में जो गज़ल, इनकी ताज़ा गज़ल होती थी वो वायरल हो जाती थी। उस ज़माने में जो भी सिस्टम था समझ लीजिए। तो और उसकी वजह ये थी कि इनकी शायरी के अंदर तरन्नुम एक है, सादा ज़ुबान है, फ़ारसी मुलझी भी नहीं है। तो बहरहाल इनकी जो अभी बात हुई थी, सादा ज़ुबान इनकी है, फ़ारसी मुश्किल तरह की इज्तिनाब किया इन्होंने। बाकी इनके बारे में एक और बात है जो कई लोगों को नहीं पता कि ये एक लुगत भी मरतब कर रहे थे जिसको मुकम्मल नहीं कर पाए थे। कुछ शेर जो है मैंने यहाँ लिखे में, पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता ही है। एक शेर जो कि बहुत गलतुल अवाम है वो उर्दू है, जिसका नाम हम ही जानते हैं, दाग हिंदुस्तान में धूम हमारी जुबान की है। लोग इसे अक्सर सारे जहां में धूम हमारी जुबान की कर देते हैं। बड़े बड़े मुशायरों में पीछे लगा हुआ होता है बैनर पे, हालांकि ये गलत शेर है। शेर है हिंदुस्तान में धूम हमारी जुबान की है। जो दूसरा शेर है इसे अभी हसन जैदी साहब ने पढ़ के बताया नहीं है, खेले दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू जुबान आते आते। तो ये मैंने अभी परसों एक तकरीब में पढ़ा, क्योंकि वहां पे जिस मेयार के शेर सुनाए गए, एक साहब ने पढ़ के सुनाए फेसबुक के शेर, उस पर लोग वाह कर रहे हैं उस पर, और वो उसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि शेर का मतलब क्या है। सर मेरा तो सर पीटने को जी चाहा था। उसके बाद जब वो चले गए, जो मेरी बारी आई तो मैंने कहा भाई आपके अशार सुन के मुझे ये शेर याद आया है कि नहीं है खेल दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू जुबान आते आते। अच्छा, दूसरे इसके बाद कुछ ये बड़ा मशहूर शेर है इनका, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं, हजारों काम मोहब्बत में है मजे के दाग, जो लोग कुछ नहीं करते कमाल करते हैं। ये हमारा वो मिसरा तरह भी था एक मुशायरे का। काबे की है हविस कभी कुएं बुता की है, मुझको खबर नहीं मेरी मट्टी कहाँ की है। फर्क देता है जिनको ऐश उनको गम भी होते हैं, जहां बचते हैं नकारे वहां मातम भी होता है। बड़ा मशहूर ये। बाहर मेरे ख्याल में पढ़ने की सब जरूरत नहीं है। मैं आपको ये बता रहा था कि दिल्ली का जो यादगार मुशायरा मिर्जा फरहतुल्लाह बेग का है, इसके अंदर मैं आपको वो इख्तिबास सुना देता हूँ। वैसे तो इनका हुलिया वगैरह भी पढ़ा है, लेकिन वो इसमें दो जगह पे इसमें दाग देहलवी का जिक्र है। एक जगह जब तशरीफ लाते तो वो किस लिबास में है, वो तो खैर मैं नहीं पढ़ूंगा, वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये दूसरा बड़ा दिलचस्प है। आज़रदा जैसे ये, अच्छा ये जो है ये कोई रियल नहीं, ये फिक्टिशियस है। और ये जो मिर्जा फरहतुल्लाह बेग ने जो कि अपने बुजुर्गों से और साथिजा से उस जमाने के लोगों से सुना था, जो कि चशमदीद गवाह थे कि मुशायरे किस तरह होते थे और शायरों के हुल्ली और आपस के ताल्लुकात कैसे थे, उनकी बुनियाद पे उन इन्फॉर्मेशन को
کو جمع کر کے انہوں نے ایک فکشنل مشاعرہ بیان کیا ہے. بہت دلچسپ کتاب ہے اور یہ میں نے اردو گھر سے ہی لی ہے, اردو گھر میں موجود ہے, میں لوٹا دوں گا انشاءاللہ اگلی اتوار کو, کسی کو لینا تو لے لے. بہت اچھی کتاب ہے. آزردہ جیسے استاد کے بعد نواب مرزا خان داغ کا پڑھنا ایک عجیب چیز ہے, مگر بات یہ ہے کہ اول تو داغ کو سب چاہتے ہیں, دل بڑھاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کسی دن یہی داغ ہندوستان کا چراغ ہوگا. دوسرے, مرزا فخرو کے خیال سے ان کو استادوں میں جگہ ملی تھی, مگر انہوں نے غزل بھی ایسی پڑھی کہ استاد بھی قائل ہو گئے. 17-18 برس کے لڑکے کا اس قیامت کی غزل اور اس جرت سے پڑھنا واقعی کمال ہے. میری تو رائے ہے کہ جو زبان داغ نے لکھی ہے وہ شاید ہی کسی کو نصیب ہو. ذرا زبان کے شوخی, مضمون کے رنگینی اور طبیعت کے روانی ملاحظہ کیجئے اور داد دیجئے. اس کے بعد انہوں نے چند اشعار لکھے ہوئے ہیں, 6-7 اشعار ہیں. بعد میں لکھتے ہیں, اللہ اللہ وہ سہانا وقت, وہ چھوٹی سی آواز, وہ دلکش سر, وہ الفاظ کی نشست, وہ بندش کی خوبصورتی, اور سب سے زیادہ یہ کہ وہ داغ کی بھولی بھالی شکل ایک عجیب لطف دے رہی تھی. ساری محفل میں کوئی نہ تھا جو محو حیرت نہ ہو گیا ہو, اور کوئی نہ تھا جس کے منہ سے جزاک اللہ, سبحان اللہ اور صلی اللہ کے الفاظ بے ساختہ نہ نکل رہے ہوں. مرزا فخرو کی تو یہ حالت تھی کہ گھڑی گھڑی پہلو بدلتے اور دل ہی دل میں خوش ہوتے. غزل ختم ہوئی اور کسی کو معلوم نہ ہوا یہ کب ختم ہو گئی. جب شمع حکیم مومن خان مومن کے سامنے پہنچی, اس وقت لوگوں کا جوش کم ہوا. تو یہ انہوں نے اس طرح کر کے انہوں نے بیان کیا ہے. تو بہرحال میں نے کہا یہ دلچسپ آپ لوگوں کو سنا دوں. تو میرا خیال میں اب میں ایک بار پھر لوٹ کے سلمان بھائی آپ کے پاس جا رہا ہوں, اگر آپ تیار ہیں. جی شکریہ بہت بہت. اس دوران میں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا کہیں تو بیسیکلی جیسے کہ میں نے کہا یہ روز نامچہ ہے, اور داغ کے آخری دنوں ہی کی یہ جو جن شاگردوں نے ان کے ساتھ صحبت کی وہاں حیدرآباد میں, ان کا ذکر ہے 1898 سے 1905 تک, جیسے آپ نے کہا ان کی وفات ہوئی. تو ایک دو جگہ سے میں پڑھ دیتا ہوں, آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا. تو جس طرح 11 جولائی 1899 آج مرزا صاحب نے اپنے استاد جناب ذوق کے طریقہ اصلاح کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایک روز میں نے اپنی غزل سنائی جس کا مطلع ہے, زندہ عیسیٰ کے نام کرتا تھا, اس طرف بھی خرام کرتا تھا. استاد نے جب یہ مطلع سنا جھوم گئے, بہت تعریف کی, کئی بار پڑھوا کر سنا, فرمایا داغ یہی کلام تمہارا زندہ رہے گا اور تمہیں زندہ رکھے گا. میں نے دوسرا شعر پڑھا, نہیں اٹھتا ستم تو حضرت دل, عاشقی کو سلام کرتا تھا. اس شعر پر استاد نے فرمایا کہ اصلاح طلب ہے. پوری غزل میں یہی ایک شعر ایسا تھا جس پر اصلاح طلب ہونے کا اطلاق فرمایا. اس شعر پر اصلاح دینے ہی والے تھے کہ قلعہ شاہی سے چوبدار طلب میں پہنچا اور استاد ادھر روانہ ہو گئے. دوسرے روز حسب معمول جب سہ پہر کو میں حاضر ہوا تو بولے, چلتے ہو ذرا نہر کے کنارے چل کر ٹہلیں. میں نے کہا جیسی مرضی. میں حضرت کے ساتھ ہو لیا. نہر پر پہنچ کر ٹہلنا شروع ہوا. ٹہلتے ٹہلتے بولے کہ کل والی غزل کا وہ کون سا شعر تھا جس پر تم نے سلام کا قافیہ باندھا ہے. میں نے شعر پڑھا. ذرا سے توقف کے بعد میری پیٹھ پر ایک دو ہتھڑ مارا اور بولا کہ دیکھو اب شعر ہوا, اور میرے شعر کی یوں اصلاح فرما دی. تھی نہ تاب ستم تو حضرت دل, عاشقی کو سلام کرتا تھا. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ذوق سے 14 سال مسلسل اصلاح لی. 12 سال کی اصلاح کے بعد اکثر استاد کہا کرتے کہ اب تم اس قابل ہو گئے ہو کہ کہو تو غالب سے لڑا دوں, کہو تو مومن سے بھڑا دوں. استاد اور غالب و مومن میں اکثر چشمک رہا کرتی تھی. مجھے ہونہار پا کر وہ ایسا کہا کرتے تھے, لیکن میں نے کبھی ان کی اس ہمت افزائی اور ارشاد پر اپنے نفس کو متاثر نہ ہونے دیا, اور حتی المقدور استاد کی ان ہم اثر شعرا کا ادب کرتا رہا اور ان کو استاد سمجھتا رہا. مرزا صاحب فرماتے تھے, میں سب سے پہلے فتح الملک بہادر مرزا فخرو ولی عہد شاہ ظفر کا شاگرد ہوا. 2-4 غزلیں انہیں دکھائیں. خود ولی عہد بہادر نے مجھ سے فرمایا کہ میں حضرت ذوق کا شاگرد ہو جاؤں. مرزا فخرو نے داغ کا تخلص قرار دیا تھا. میں حضرت ذوق کا شاگرد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی درگاہ میں ہوا تھا.
جہاں شاہ ظفر اور ولی عہد بہادر بھی تشریف فرما تھے۔ نواب فتح ملک مرزا فخرو نے میری طرف سے حضرت ذوق کی خدمت میں ایک دو شالہ اور کچھ اشرفیاں پیش کی۔ استاد نے اسی وقت ایک غزل پر اصلاح فرمائی۔ اس روز سے معمول ہو گیا کہ سہ پہر کے وقت استاد کے در دولت پر حاضر ہوتا، مغرب کے بعد وہاں سے واپسی ہوتی۔ بادشاہ کی غزل اور میری غزل پر خود اپنے دست و قلم سے اصلاح فرمایا کرتے تھے۔ باقی شاگردوں کی غزلیں ایک شخص پڑھتا جاتا اور استاد اصلاح دیتے جاتے، لیکن جب کوئی موجود نہ ہوتا تو خود ہی ملاحظہ کر کے اصلاح فرما دیتے۔ اس کے بعد ایک 12 اپریل 1902 کا ہے، اب یہ ان کی پیری کا زمانہ ہے، لیکن اس میں بھی دیکھیں کہ جو ساری عمر رئیسانہ ٹھاٹ باٹ رہے اور خوش خوراکی رہی، تو یہ لکھتے ہیں مرزا صاحب بڑے خوش خوراک ہیں، دسترخوان پر ہمیشہ 4-5 قسم کے کھانے ضرور ہوا کرتے ہیں۔ سادہ قورمہ، قلیہ اور کباب عام طور سے کھاتے ہیں۔ مرغ کے کبابوں کا اتنا شوق ہے کہ ایک دفعہ میں پورا ایک مرغ اڑا جاتے ہیں۔ 2-4 مہمان ہمیشہ دسترخوان پر موجود رہتے ہیں۔ پکوان کا بھی شوق ہے۔ پر خوراک بھی ایسے ہیں کہ جو چیز سامنے آ گئی اس کے کھانے میں ذرا تکلف نہیں کرتے۔ خاص میووں سے بھی شوق ہے، انگور کی پیٹیاں اور پیٹیاں خالی کر دیا کرتے ہیں۔ تیتر، بٹیر، مرغے اور مرغیاں ہر وقت موجود رہتی ہیں اور 2-4 کی گردنوں پر روز چھری پھرا کرتی ہیں۔ چنے، مکئی کے بھٹے اور پاپڑ سے بھی بہت شوق کرتے ہیں۔ مرچیں دلی والوں کی مشہور ہیں، چنانچہ مرزا صاحب بھی بہت مرچیں کھاتے ہیں۔ ہمیشہ بواسیر کی شکایت کرتے ہیں مگر زیادہ مرچ کھانا ترک نہیں کرتے۔ مونگ کی کھچڑی کا بہت شوق ہے۔ دن کا کھانا عام طور سے 12 اور 1 بجے کے درمیان کھاتے ہیں۔ رات کا کھانا عشاء کی نماز کے بعد تناول فرماتے ہیں۔ تنہا کھانا کبھی نہیں کھاتے۔ اگر کوئی مہمان نہیں ہوتا تو کھانے کے وقت حاضر باشوں میں سے ہی کسی کو شریک کر لیا کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کھانا کھانے سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ بس میرے خیال سے میں اتنا اقتباس شیئر کروں گا۔ بہرحال یہ کافی انٹرسٹنگ کتاب ہے جو اس میٹنگ کے بعد اس کو جو ہے وہ کوشش کروں گا کہ پڑھ لوں۔ بہت بہت شکریہ، بہت اچھا آپ نے اقتباس پڑھا، اٹ واز ورتھ ویٹنگ فار اٹ۔ سلمان کتاب کا نام پلیز ایک دفعہ بتا دیں۔ جی، یہ بزم داغ نام ہے، یادداشتیں ہیں داغ سے متعلق۔ ان کی آخری عمر جو گزری، آخری عمر کا حصہ جو گزرا حیدرآباد میں، سید رفیق مہر ہروی نے اس کو ترتیب دیا ہے اپنے والد صاحب کی روز نامچے سے یا جرنل سے۔ اچھا، شکریہ۔ اب میں سب سے آخر میں صدر مجلس جناب شیخ اعجاز صاحب آپ کی خطاب کے لیے گزارش کروں گا۔ شیخ اعجاز۔ بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ داغ دہلوی یہ بچپن سے ہی ہمارے کانوں میں ان کے اشعار گونجتے تھے، اور جو ماشاءاللہ رضوان حسنی صاحب نے جتنے اشعار بیان فرمائے تقریباً یہ سارے ہی اس زمانے سے ہمیں یاد ہیں۔ تو بہرحال ان کے ابھی میں شروع اس طرح کرتا ہوں کہ ان کا جو نام ہے اس میں کیا کیا چیز جھلک رہی ہے، آپ اندازہ کیجئے۔ ابراہیم، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو امام کا رتبہ دیا، وہ نام ان میں۔ نواب، یہ بھی ایک بڑی حیثیت کی بات ہے کہ کوئی کسی جو اب نام سے ہی ظاہر ہو رہا کہ وہ نواب تھے۔ دوسرا مرزا، یہ بھی ایک عظمت کی نشانی ہے۔ اور خان تو سبھی آپ لوگ جانتے ہیں۔ اب اس کے مجھے اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو۔ اب افغان کے معنی وہ خان ہے میں سمجھتا ہوں، لیکن مصرع پورا کرنے کے لیے خان کے بجائے انہوں نے افغان کا نام تھا۔ تو یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تم مسلمان بھی ہو۔ تو اسی طرح داغ صاحب جو ہے اپنے آپ کو مطلب ممیز کرتے ہیں اپنے آپ کو، اور ان کا جو کلام واقعی بہت ہی ڈیفرنٹ ہے۔ ہر جتنے بھی بڑے بڑے شعرا ہوئے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی خاصیت تھی، لیکن ان کی جو خاصیت یہ ہے کہ یہ ہر زبان زد عام اشعار ہیں ان کے، اور اکثر محفلوں میں بولے جاتے ہیں۔ تو بہرحال اب آپ نے تو بتا دیا کہ ان کا شروع کی زندگی اور شاہانہ ٹھاٹ اور اپنے یعنی بہادر شاہ ظفر کے پوتے کہہ لیجئے آپ ان کو، تو یہ بات ہے کہ وہ تو چیزیں ان میں جو خاندانی روایات ہیں وہ بھی آئیں ان میں۔
اچھا، ان کے چند ایک اشعار مجھے بہت پسند آئے جو ابھی میں نے نوٹ کیے ہیں. اچھا، ایک بات اور کہ علامہ اقبال کی جو ان سے بذریعہ ڈاک اشعار کے اصلاح لیا کرتے تھے داغ دہلوی سے، تو داغ دہلوی نے علامہ اقبال کے متعلق یہی کہا تھا کہ آپ کے کلام میں اصلاح کی گنجائش نہیں ہے. تو یہ ایک بڑی چیز ہے کہ ایک اس وقت یہ وہ دور ہے جب کہ سنہری دور شاعری کا تقریباً ختم ہونے پہ آ رہا تھا، اور ایک نئی طرز شاعری آ رہی تھی جس میں جذباتیت کہہ لیجئے، حالات کے اوپر کہہ لیجئے، جس میں آپ دیکھ لیجئے علامہ اقبال سے جو شروع ہوتا ہے کلام، اس میں ہماری عظمت و شان کو بیان کیا گیا، ہم جو جس طریقے سے جس حالات سے مسلمان گزر رہے تھے ان کو اجاگر کیا. لیکن اس سے پہلے عشق کی اشعاری ہوتی تھی جو داغ پہ آ کے میرا خیال ہے ختم ہو جاتی ہے. تو بہرحال اب میں چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں. عرض کیا ہے، غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا. یہ بھی بڑے اس کے سب نے آپ نے سنا ہوگا، ریڈیو پہ بھی اس کے یہ اشعار گنگنائے جاتے ہیں. غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، تمام رات قیامت کا انتظار کیا. یہ زبردست چیز کس طرح وہ اپنی کیا کہتے ہیں کہ اپنی جو خیالات ہیں، اپنا تصور ہے، اپنا تخیل ہے، کس انوکھے انداز میں بیان کر رہے ہیں. اچھا، آگے فرماتے ہیں، یہ بھی شعر ملاحظہ، وہی قاتل وہی مخبر ہے یا مخبر، میں مخبر پڑھتا ہوں، وہی قاتل وہی مخبر وہی مصنف ہے، اقربا میرے کرے خون کا دعویٰ کس پر. یہ بھی اندازہ کی اس کا. اچھا، ایک اور شعر ہے، یا رب اس چاند سے ٹکڑے کو کہاں سے لاؤں، یا رب اس چاند سے ٹکڑے کو کہاں سے لاؤں، روشنی جس کی ہو ان تاروں بھری راتوں میں. یعنی اندازہ کیجئے کہ تاروں کی تو روشنی ہے ہی، اب ان کا جو تخیل کہتا کہ اس سے بھی بڑھ کے کوئی روشنی ہونی چاہیے. تو یہ بھی مدہ سرائی ہے، زبردست. اچھا، ایک اور شعر ہے، خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا. یہ بھی بڑا مشہور شعر ہے. خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا. یہ بھی ایک اور شعر ہے، محبت میں آرام سب چاہتے ہیں، محبت میں آرام سب چاہتے ہیں، مگر حضرت داغ کب چاہتے ہیں. یعنی ان کو غرض نہیں سوال. ایک اور شعر ہے، یہ تو خیر ہر دفعہ ہر محفل میں سنا جاتا ہے، اردو کے اوپر جو ان کو ناز ہے اس کا کئی جگہ انہوں نے ذکر کیا. اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ. اب یہاں یہ ابھی فرمایا سارے جہاں میں دھوم ہمارے زباں کی ہے. ابھی انہوں نے رضوان حسنی صاحب نے جو بتایا کہ جی یہ ہندوستان ہے یا سارے جہان نہیں ہے، تو یہ میرے علم میں اضافہ تھا. یہ کس نے چینج کیا تھا؟ یہ آپ اس کے اوپر روشنی ڈال سکتے ہیں؟ یہ کہاں سے تبدیلی ہوئی؟ جی ہاں فرمائیے. فیس بک سے پہلے تبدیل ہو گیا تھا یہ. ہاں میں بس وہ بتدریج ہو جاتا ہے، بعض ایسا ہوتے ہیں کہ غلط العام ہو جاتے ہیں، غلط العوام ہے. یہ میرے خیال کہ آپ پن پوائنٹ کر سکتے ہیں کس نے شروع کیا. اچھا چلیے، بہرحال اب میں اس پر یہاں ختم کرتا ہوں. یہ پروگرام میرے حساب سے اب یہاں ختم کرتا ہوں میں، اور اب میں